मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह बकरा आयत 135 से आज शुरू करेंगे और उम्मीद करते हैं आपने पिछली वीडियो देख ली होगी। तो आयत साथ आती जाएगी, उसका तर्जमा और तफसीर हम बताएंगे। ज़रूर सीखें, अपने बच्चों को सिखाएं, बहुत ज़रूरी है कि कुरान तर्जमे के साथ आना चाहिए। तो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमानों कहो कि हम ईमान लाए अल्लाह पर और उस हदायत पर जो हमारी तरफ नाजिल हुई है और जो इब्राहीम, इस्माईल, इसहाक, यकूब और औलाद यकूब की तरफ नाजिल हुई थी, और जो मूसा और ईसा अलैहिस्सलाम और दूसरे तमाम पैगम्बरों को इनके रब की तरफ से दी गई थी, और हम इनके दरमियान कोई तफरीक नहीं करते। तो इस बात को आपने समझना है। और इसमें अल्लाह ताला फिर बार बार बता रहे हैं, और हम अल्लाह के मुस्लिम हैं, व नहनु लहु मुस्लिमून। फिर अगर वो इसी तरह ईमान लाए और जिस तरह तुम लाए हो हदायत पर हैं, अगर इससे मुंह फेरें तो खुली बात है कि वो हट दरमी पर गए हैं। लिहाजा इत्मीनान रखो कि उनके मुकाबले में अल्लाह तुम्हारी हमायत के लिए काफ़ी है, और वो सब कुछ सुनता और जानता है। कहो अल्लाह का रंग इख्तियार करो। अब इसमें अल्लाह का रंग इख्तियार करने में और इससे पहले जो तफरीक नहीं करते उसके बारे में बताएंगे कि पैगंबरों के दरमियान तफरीक ना करने का मतलब ये है कि हम उनके दरमियान इस लिहाज से फ़र्क नहीं करते कि फ़लाँ हक़ पर था और फ़लाँ हक़ पर ना था, और ये कि हम फ़लाँ को मानते हैं और फ़लाँ को नहीं मानते। ज़ाहिर है कि खुदा की तरफ से जितने पैगंबर भी आए हैं, हम सब के सब एक ही सदाकत और एक ही राह रास्त की तरफ बुलाने आए हैं। लिहाजा जो शख्स सही मानी में हक परस्त है, उसके लिए तमाम पैगंबरों को बरहक तस्लीम किए बगैर चारा नहीं, और जो लोग किसी पैगंबर को मानते और किसी का इनकार करते हैं, वो हकीकत में उस पैगंबर के भी पैरो नहीं हैं और जिसे वो मानते हैं, क्योंकि उन्होंने दरअसल उस आलमगीर सिरात मुस्तकीम को नहीं पाया है जिसे हज़रत मूसा या ईसा या किसी दूसरे पैगंबर ने पेश किया था, बल्कि वो महज बाप दादा की तलकीद में एक पैगंबर को मान रहे हैं, और उनका असल मज़हब नस्ल परस्ती का तासुब और अबाओ इज़्दाद की अंधी तलकीद है, ना कि किसी पैगंबर की। तो दूसरी तरफ कि कहो अल्लाह का रंग इख्तियार करो, इसके रंग से अच्छा और किसका रंग होगा। इसकी तफसीर जानना बहुत ज़रूरी है। इस आयत के दो तर्जमे हो सकते हैं, एक ये कि हमने अल्लाह का रंग इख्तियार कर लिया, दूसरा ये कि अल्लाह का रंग इख्तियार करो। मुस्तहिक के ज़हूर से पहले यहूदियों के यहाँ ये रस्म थी कि जो शख्स इनके मज़हब में दाखिल होता उसे गुस्ल देते। उसके गुस्ल के मानी इनके यहाँ ये थे कि गोया इसके गुनाह धुल गए हैं और इसने ज़िंदगी का एक नया रंग इख्तियार कर लिया है। यही चीज़ बाद में मसीहों ने इख्तियार कर ली। इसका इस्तिलाही नाम इनके यहाँ इस तबगा है, और ये इफ्तिगार ना सिर्फ उन लोगों को दिया जाता है जो इनके मज़हब में दाखिल होते हैं, बल्कि बच्चों को भी दिया जाता है। इसी के मुतालिक कुरान कहता है, इस रस्मी इस्तबा में क्या रखा है, अल्लाह का रंग इख्तियार करो जो किसी पानी से नहीं चढ़ता, बल्कि इसकी बंदगी का तरीका इख्तियार करने से चढ़ता है। और फिर अल्लाह आगे कहता है, हम उसी की बंदगी करने वाले लोग हैं। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे कहो कि क्या तुम अल्लाह के बारे में हमसे झगड़ते हो, हालांकि वही हमारा रब भी है और तुम्हारा रब भी। इसके कॉन्टेक्स्ट में जाते हैं कि वही हमारा रब भी है और तुम्हारा रब भी, यानी हम यही तो कहते हैं कि अल्लाह हम सब का रब है, इसकी फरमाबरदारी होनी चाहिए। क्या ये भी कोई ऐसी बात है कि इस पर तुम हमसे झगड़ा करो, और झगड़े का अगर कोई मौका है तो भी वो तुम्हारे लिए है, ना कि तुम्हारे लिए, क्योंकि अल्लाह के सिवा दूसरों को बंदगी का मुस्तहिक ठहराते हो कि ना हम, आप ठहराते हो कि ना हम। तो इसका तर्जमा ये भी हो सकता है कि क्या तुम्हारा झगड़ा अल्लाह के साथ फी सबिलिल्लाह से है। इसी सूरत में मतलब ये होगा कि अगर वाकई तुम्हारा ये झगड़ा नफसियाती नहीं है, नफसानी नहीं है, बल्कि खुदा के वास्ते का है, तो ये बड़ी आसानी से तय हो सकता है। या नबी, इनसे कहो कि क्या तुम अल्लाह के बारे में हमसे झगड़ते हो, हालांकि वही हमारा रब भी है और तुम्हारा रब भी। इसके आगे अल्लाह ताला, हमारे अमाल हमारे लिए हैं, तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए, और हम अल्लाह ही के लिए अपनी बंदगी को खालिस कर चुके हैं।
مطلب 138 سے 139 وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں۔ اس کے کانٹیکسٹ کو جاننا بہت ضروری ہے، یعنی تم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہو، اور ہم اپنے اعمال کے تم نے اگر بندگی کو تقسیم کر رکھا ہے تو اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی خدائی میں شریک ٹھہرا کر ان کی پرستش اور اطاعت بجا لاتے ہو، تو تمہیں ایسا کرنے کا اختیار ہے۔ اس کا انجام خود دیکھ لو گے۔ ہم تمہیں زبردستی سے روکنا نہیں چاہتے، لیکن ہم نے اپنی بندگی، اطاعت اور پرستش کو بالکل اللہ ہی کے لیے خالص کر دیا ہے۔ اگر تم تسلیم کر لو کہ ہمیں بھی ایسا کرنے کا اختیار ہے تو خواہ مخواہ یہ جھگڑا آپ ہی ختم ہو جائے۔ اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں۔ اس کے بعد یا پھر کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ۔ اس کانٹیکسٹ میں یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ خطاب یہود و نصارہ کے ان جاہل عوام سے ہے جو واقعی اپنے نزدیک یہ سمجھتے تھے کہ یہ جلیل القدر انبیاء سب کے سب یہودی یا عیسائی تھے۔ اب اس سے آگے جاتے ہیں اور اس نیکسٹ آیت میں ہم دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ اور ومن ازلم، اور اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمہ اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے، اور تمہاری حرکات سے اللہ غافل تو نہیں ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تمہاری حرکات سے اللہ غافل تو نہیں ہے۔ یہ خطبات ان کے علماء سے جو خود بھی اس حقیقت سے ناواقف تھے کہ یہودیت اور عیسائیت اپنی موجودہ خصوصیات کے ساتھ بہت بعد میں پیدا ہوئی، مگر اس کے باوجود وہ حق کو اپنے ہی فرقوں میں محدود سمجھتے تھے اور عوام کو اس غلط فہمی میں مبتلا رکھتے تھے کہ انبیاء کے مدتوں بعد جو عقیدے، جو طریقے اور جو اجتماعی ضابطے اور قاعدے ان کے فقہا، صوفیہ اور متقلین نے واضح کیے اور انہی کی پیروی پر انسان کی فلاح اور نجات کا مدار ہے۔ ان علماء سے جب پوچھا جاتا ہے کہ اگر یہی بات ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب وغیرہ انبیاء علیہ السلام آخر تمہارے ان فرقوں میں سے کس سے تعلق رکھتے تھے، تو وہ اس کا جواب دینے سے گریز کرتے تھے، کیونکہ ان کا علم انہیں یہ کہنے کی تو اجازت نہ دیتا، بلکہ اور ان بزرگوں کا تعلق ہمارے ہی فرقے سے تھا۔ لیکن اگر وہ صاف الفاظ میں یہ مان لیتے کہ یہ انبیاء یہودی تھے نہ عیسائی، تو پھر ان کی حجت ہی ختم ہو جاتی تھی۔ تو میں نے آپ کو جو اس کنٹیکسٹ میں بتایا، تمہاری حرکات سے اللہ غافل تو نہیں ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اب اس سے اگلی آیت 140 سے 141 میں، اور جو کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، ان کے لیے کمائی تھی، ان کی کمائی، اور تمہاری کمائی تمہارے لیے ہے، تو تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں ہوگا۔ اب دوسرا پارہ شروع ہو چکا ہے، سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمْ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلِ اللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ نادان لوگ ضرور کہیں گے کہ انہیں کیا ہوا، پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکا یک پھر گئے۔ اے نبی ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ 142 کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے، اس لیے یہ میں نے پوری اس کی ٹرانسلیشن کی ہے کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکا یک پھر گئے۔ اس کے کانٹیکسٹ میں جانے کی ضرورت ہے کہ یہ کس بارے میں بات ہو رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ پھر کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم آیا، جس کی تفصیل آگے آتی ہے۔ پھر اے نبی ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔
یعنی ان دانوں کے اعتراض کا پہلا جواب ہے ان کے دماغ تنگ تھے، نظر محدود تھی، سمت اور مقام کے بندے بنے ہوئے تھے۔ ان کا گمان یہ تھا کہ خدا کسی خاص سمت میں مقید ہے، اس لیے سب سے پہلے ان کے جاہلانہ اعتراض کی تردید میں یہی فرمایا گیا کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں۔ کسی سمت کو قبلہ بنانے کے معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ اسی طرف ہے۔ جن لوگوں کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے وہ اس قسم کی تنگ نظریوں سے بالاتر ہوتے ہیں اور ان کے لیے عالمگیر حقیقتوں کے ادراک کی راہ کھل جاتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کا اعلان ہے۔ اسی طرح کا اشارہ دونوں طرف ہے، اللہ کی اس رہنمائی کی طرف بھی ہے جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی قبول کرنے والوں کو سیدھی راہ معلوم ہوئی اور وہ ترقی کرتے کرتے اس مرتبہ پر پہنچے کہ امت وسط کا قرار دیے گئے۔ تحویل کعبہ کی طرف بھی ان کے نادان اسے محض ایک سمت سے دوسری سمت کی طرف پھیرنا سمجھ رہے ہیں، حالانکہ دراصل بیت المقدس سے کعبے کی طرف سمت قبلہ کا پھرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کو دنیا کی پیشوائی کے منصب سے باضابطہ معزول کیا اور امت محمدیہ کو اس پر فائز کر دیا۔ امت وسط کا لفظ اس قدر وسیع ہے کہ اپنے اندر معنی رکھتا ہے کہ کسی دوسرے لفظ سے اس کے ترجمے کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ اس سے مراد ایک ایسا اعلیٰ اور اشرف گروہ ہے جو عدل اور انصاف اور توسط کی روش پر قائم ہو، جو دنیا کی قوموں کے درمیان صدا کی حیثیت رکھتا ہو، جس کا تعلق سب کے ساتھ یکساں حق اور اس راستے کا تعلق ہو، ناحق ناروا تعلق کسی سے نہ ہو۔ پھر یہ جو فرمایا کہ تمہیں امت وسط سے اس لیے بنایا گیا ہے کہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو، اور تو اس سے مراد یہ ہے کہ آخرت میں جب پوری نوع انسانی کا اکٹھا حساب لیا جائے گا تو اس وقت رسول ہمارے ذمہ دار نمائندے کی حیثیت سے تم پر گواہی دیں گے، اور فکر صحیح اور عمل صالح اور نظام عدل کی جو تعلیم ہم نے اسے دی تھی وہ اس نے تم کو بے کم و کاست پوری پہنچا دی اور عملاً اس کے مطابق کام کر کے دکھا دیا۔ اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کام ہونے کی حیثیت سے تم کو عام انسانوں پر گواہ کی حیثیت سے اٹھنا ہوگا اور یہ شہادت دینی ہوگی کہ رسول نے جو کچھ تمہیں پہنچایا تھا وہ تم نے انہیں پہنچانے میں، اور جو کچھ رسول نے تمہیں دکھایا تھا وہ تم نے انہیں دکھانے میں اپنی حد تک کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اسی طرح کسی شخص یا گروہ کا اس دنیا میں خدا کی طرف سے گواہی کے منصب پر معمور ہونا ہی در حقیقت اس کا امامت اور پیشوائی کے مقام پر سرفراز کیا جاتا ہے۔ اس میں جہاں فضیلت اور سرفرازی ہے وہیں ذمہ داری کا بہت بڑا بار بھی ہے کہ اس کے معنی ہے کہ جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کے لیے خدا ترسی، راست روی، عدالت اور حق پرستی کی زندہ شہادت بنے، اسی طرح اس امت کو بھی تمام دنیا کے لیے زندہ شہادت بننا چاہیے، حتیٰ کہ اس کے قول اور عمل اور برتاؤ اور ہر چیز کو دنیا کو معلوم ہو کہ خدا ترسی اس کا نام ہے۔ راست روی یہ ہے کہ عدالت اس کو کہتے ہیں، اور حق پرستی ایسی ہوتی ہے کہ پھر اس کے معنی یہ بھی ہیں کہ جس طرح خدا کی ہدایت ہم تک پہنچانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بڑی سخت تھی، حتیٰ کہ اگر وہ اس میں ذرا سی کوتاہی بھی کرتے تو خدا کے ہاں ماخوذ ہوتے۔ اسی طرح دنیا کے تمام انسانوں تک اس ہدایت کو پہنچانے کی نہایت سخت ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے۔ اگر ہم خدا کی عدالت میں واقعی اس بات کی شہادت نہ دے سکے کہ ہم نے تیری ہدایت اور جو تیرے رسول کے ذریعے سے ہمیں پہنچی تھی تیرے بندوں تک پہنچا دینے میں کوئی کوتاہی نہیں کی، تو ہم بہت بری طرح پکڑے جائیں گے۔ یہی امامت کا فخر ہے، ہمیں
وہاں لے ڈوبے گا۔ ہماری امامت کے دور میں ہماری واقعی کوتاہیوں کے سبب سے خیال اور عمل کی جتنی گمراہیوں میں دنیا میں پھیلی ہیں اور جتنے فساد اور فتنے خدا کی زمین پہ برپا ہوئے ہیں، ان سب کے لیے شر اور شیاطین انس و جن کے ساتھ ساتھ ہم بھی ماخوذ ہوں گے۔ ہم سے پوچھا جائے گا کہ جب دنیا میں مسیحیت، ظلم اور گمراہی کا یہ طوفان برپا تھا تو تم کہاں مر گئے تھے؟ تو یہ بہت پیاری آیت ہے، اور اس آیت کو آپ نے بار بار پڑھنا ہے اور اس پہ غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہ رہا ہے، کہ ہم پہ کتنی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور امت مسلمہ پر، اور کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری عائد کیا ہے، تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ اب اگلی آیت میں چلتے ہیں۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت ثابت نہ ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے۔ اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ ایمانکم ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق و رحیم ہے۔ اور یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، لو ہم اسی قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں اور جسے تم پسند کرتے ہو، مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو، اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ سے غافل نہیں ہے۔ تم انہیں اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ، ممکن نہیں کہ یہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگیں، اور نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ ان کے قبیلے کی پیروی کرو۔ ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کے قبیلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ مطلب یہ کہ قبیلے کے متعلق جو حجت و بحث یہ لوگ کرتے ہیں، اس کا فیصلہ نہ تو اس طرح ہو سکتا ہے کہ دلیل سے انہیں مطمئن کر دیا جائے، کیونکہ یہ تعصب ہر درمی میں مبتلا ہیں اور کسی دلیل سے بھی اس قبیلے کو چھوڑ نہیں سکتے، جیسے یہ اپنی گروہ بندی کے تابوسات کی بنا پر پکڑے ہوئے ہیں، اور نہ اس کا فیصلہ اس طرح ہو سکتا ہے تم ان کے قبیلے کو اختیار کر لو، اور کیونکہ ان کا کوئی ایک قبیلہ نہیں ہے جس پر یہ سارے گروہ متفق ہوں، اسے اختیار کر لینے سے قبیلے کا جھگڑا اچک ہو جائے گا، اور مختلف گروہوں کے مختلف قبیلے ہیں، ایک قبیلہ اختیار کر کے بس ایک ہی گروہ کو راضی کر سکو گے، دوسروں کا جھگڑا بدستور باقی رہے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ پیغمبر کی حیثیت سے تمہارا یہ کام ہی نہیں ہے کہ تم لوگوں کو راضی کرتے پھرو، ان سے لین دین کے اصول پر مصالحت کیا کرو، تمہارا کام تو یہ ہے کہ جو علم ہم نے تمہیں دیا ہے سب سے بے پرواہ ہو کر صرف اسی پر سختی کے ساتھ قائم ہو جاؤ۔ اس سے ہٹ کر کسی کو راضی کرنے کی فکر کرو گے تو اپنے پیغمبر ہی کے منصب پر ظلم کرو گے، اس نعمت کی ناشکری کرو گے تو جو دنیا کا امام بن کر ہم نے تمہیں بخشی ہے۔ تو اس آیت کے کانٹیکسٹ میں یہ بتایا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری دی ہے اس پر فوکس کرو اور ان کے ساتھ بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکے ہیں ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے انکا اذن لمن الظالمین۔ تو آیت 135 سے 145 تک آج اس کی اردو ترجمہ اور تفسیر کی۔ امید کرتے ہیں آپ کو بہت کچھ جاننے کا اور سننے کا اور علم حاصل کرنے کی توفیق ہوئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ غلطی کو کوتاہی معاف فرمائے، اور آپ لائک کریں، ہماری ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور سب لوگوں کو بتائیں کہ اس رمضان مبارک میں اردو ترجمے کے ساتھ اپنی زبان کے ساتھ قرآن مجید پڑھیں، بہت ثواب ملے گا اور بہت علم میں اضافہ ہوگا۔ اللہ حافظ۔